यार शहीरा, ये दुपट्टा साइड पर रख दो, तस्वीरों में मैक्सी का डिजाइन छुप रहा है। सहेली ने कहा तो शहीरा ने लापरवाही से दुपट्टा कांधे से हटा दिया। हाँ असवार साईं, यहाँ मर गई मैं। तो वो दुपट्टे से बेनियाज स्टेज पर खड़ी अपनी सहेलियों के साथ तस्वीरें बनवा रही थी। जब दूल्हे के खास दोस्त की जानदार एंट्री हुई, सारी लड़कियां मलिक असवार को देखकर पुरजोश हो रही थी। यार क्या कमाल पर्सनालिटी है इस बंदे की। एक सहेली ने सरगोशी की, जबकि शहीरा की सांस अटक गई। वो तो घर झूठ बोलकर निकली थी कि उसकी दोस्त बीमार है और उसे अस्पताल जाना है, और यहाँ उसको बेहिजाब देखकर वो अपनी मनकूह मलिक असवार की आंखों में उतरी लाली दूर से भी देख सकती थी। शहीरा, तुम तो कह रही थी तुम्हारा शौहर गुस्से वाला बूढ़ा है, ये तो हीरो लग रहा है। दूसरी सहेली ने छेड़ा तो शहीरा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। जानती हो ना धोखा देने वालों से कितनी नफरत है मुझे। वो अचानक उसके पास आकर उसे बाजू से खींचता साइड में लाया तो शहीरा कांपने लगी। असवार क्या कर रहा है, छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं, घर चलकर बात करते हैं, शहीरा ने घबरा कर कहा तो असवार ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, घर चलकर तो तुम्हारा वो हिसाब करूंगा कि सारी उम्र याद रखोगी। फिलहाल तो तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। उसी लम्हे अपने दोस्त के आने पर असवार ने फौरन उसे अपनी ओट में छुपा लिया, जबकि शहीरा ने फुर्ती से दुपट्टा सर पर ओढ़ा था। क्या वो असवार, भाभी से लड़ाई हो रही है क्या? दोस्त ने मुस्कुराकर पूछा तो असवार ने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजा ली। बस यार, बेगम को ज़रा बात करनी थी, मायने खेजी से कहता वो शहीरा को बौखलाने लगा। ये सब कैसे शुरू हुआ, ये जानने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। हवेली में 4 भाई इकट्ठे अपनी औलादों के साथ रह रहे थे और शहीरा और असवार का रिश्ता बचपन से ही तय था। शहीरा 21 साल की यूनिवर्सिटी जाने वाली एक अल्लड़ और मॉडर्न लड़की, जबकि असवार 28 साल का एक संजीदा और सख्त मिजाज इंसान था जो ख़ानदानी बिजनेस संभालता था। सब घर वालों को लगता था वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिसमैच है और ये शादी नहीं होनी चाहिए। दादाजान, ये रिश्ता जुल्म है, शहीरा तो अभी बच्ची है, एक दाई ने कहा तो दादाजान ने सख्ती से जवाब दिया, मेरा फैसला आखिरी है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। लेकिन दादाजान ने जो तय कर रखा होता है तो वही है। एक दिन शहीरा अपनी माँ से इस बात पर झगड़ा कर रही थी। मामा, मैं हरगिज़ भी असवार से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, सख्त है और मॉडर्न तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके साथ बोर हो जाऊंगी। बेटा दिमाग ख़राब मत करो अपना, असवार कितना सुलझा हुआ और जिम्मेदार लड़का है, सारी हवेली की लड़कियां उसे अच्छे से शादी करने को तरसती हैं। माँ ने उसे समझाते हुए डांटा तो शहीरा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, तो करा दें उन तरसती हुई लड़कियों की शादी असवार से, मेरा तो उस खड़ूस इंसान के साथ एक दिन भी गुजारा मुश्किल है। और ये सारी बातें असवार बाहर खड़ा सुन रहा था और सोचता है कि इस लड़की का इलाज बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। थोड़ी देर बाद वो स्टोर रूम में कुछ पुरानी किताबें और सामान रख रही थी और मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इस हवेली में ऊपर से इस खड़ूस असवार की टेंशन अलग है। एकदम दरवाज़ा बंद हो गया और जब उसने मुड़कर देखा तो असवार खड़ा था। असवार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा क्यों बंद किया? शहीरा ने घबराकर पूछा तो उसके करीब आते हुए असवार ज़रा झुक कर कहने लगा, तो तुम्हें मॉडर्न और रोमांटिक लड़के पसंद हैं? शहीरा घबराकर पीछे हटने लगी तो असवार ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने पर रख दिया और गहरी नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, इतना रोमांस काफ़ी है या कुछ और भी करूं? आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? शहीरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो असवार ने मज़ीद करीब होकर शरारती मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, शौहर हूँ तुम्हारा, जो मर्जी सोचें लोग, मुझे कोई परवाह नहीं। अब जाओ और आइंदा मुझे खड़ूस कहने से पहले 100 बार सोचना, वरना मैं अपना वो रोमांटिक अंदाज दिखाऊंगा ना कि तुम यूनिवर्सिटी जाना भूल जाओगे। शहीरा बाजी, आपने क्या पहन लिया है? अगर दादाजानी असवार भाई ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। छोटी कज़न ने शहीरा को पैंट शर्ट में देख कर टोका तो शहीरा ने लापरवाही से जवाब दिया, तुम जाकर अपना काम करो, मैं किसी से नहीं डरती, मेरी जो मर्जी आएगी मैं पहनूंगी, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, खुसूसन वो खड़ूस असवार तो बिल्कुल भी नहीं। और इत्तेफाक से उसी वक्त असवार अपने कमरे से बाहर आ रहा था। शहीरा को इस लिबास में देखकर उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा।
تم جیسی ضدی لڑکی کو تو میں ہی سیدھا کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور لمبے قدم اٹھاتا سیدھا دادا جان کے کمرے میں گیا۔ دادا جان، میں چاہتا ہوں کہ اب میرے اور شہیرہ کے نکاح میں مزید دیر نہ کی جائے، اسوار نے حتمی لہجے میں کہا تو گھر والے بھی حیران رہ گئے، لیکن دادا جان نے خوشی سے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے پتر، اگر تیری یہی مرضی ہے تو اگلے ہفتے ہی نکاح رکھ لیتے ہیں۔ جب یہ خبر شہیرہ تک پہنچی تو اس نے بہت شور مچایا۔ ماما، میں ابھی نکاح نہیں کروں گی، میں تو ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ماں نے سختی سے جواب دیا کہ دادا جان کا فیصلہ آخری ہے اور اسوار سے بہتر لڑکا تمہیں نہیں ملے گا۔ جب کسی نے اس کی نہ سنی تو اس نے آخر اس شرط پر بات مانی کہ نکاح بھلے کر دیں لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوگی۔ رخصتی میری یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی اور یہ میری آخری شرط ہے، شہیرہ نے روتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی یہ بات مان لی۔ شہیرہ دل میں سوچ رہی تھی کہ نکاح کے بعد اسے اتنا تنگ کروں گی کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ دے گا۔ شہیرہ نے روتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی یہ بات مان لی۔ نکاح کی تقریب سادگی سے مگر حویلی کی روایات کے مطابق ہوئی۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی جب کوئی بچہ آتا اور اس سے ایک گفٹ تھما کر چلا جاتا۔ بھابھی، اسوار بھائی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، بچہ معصومیت سے بولا اور بھاگ گیا۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید اسوار نے کوئی سونے یا ہیرے کا تحفہ دیا ہوگا، آخر میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن جب وہ ڈبہ کھولتی تو اندر ایک انتہائی غیر مناسب سی نائٹی نکلتی، شاید ہی ایک نوٹ بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ رخصتی تک اس گفٹ کو سنبھال لینا، بعد میں یہی کام آنا ہے۔ یہ دیکھ کر اور پڑھ کر وہ شرم اور غصے کے مارے سرخ ہو کے رہ جاتی اور بڑبڑانے لگتی، یہ اسوار اتنا گھٹیا اور گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شہیرہ نے وہ ڈبہ غصے سے زمین پر پھینکا اور دانت پیستے ہوئے اسوار سے بدلہ لینے کا سوچنے لگی۔ اسوار، تم نے شہیرہ کو منہ دکھائی میں کوئی گفٹ کیوں نہیں دیا؟ رات اس کی کزنز بھی پوچھ رہی تھی اور مجھے ان سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ اسوار کی ماں نے ناشتے کی میز پر ناراضگی سے پوچھا تو اسوار نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، امی، میں نے ابھی فی الحال ضرورت نہیں سمجھی، جب ہماری رخصتی ہوگی تب میں اسے کوئی اچھا سا تحفہ دے دوں گا، ابھی وہ بچی ہے، اسے تحفوں سے زیادہ اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے یہ سب شہیرہ دروازے کے پیچھے سے کھڑی سن رہی تھی اور سوچتی ہے کہ اگر یہ گفٹ انہوں نے مجھے نہیں بھیجا تو کس نے بھیجا ہے؟ پھر وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا ہے تاکہ اس کے سامنے بہت شریف اور ذمہ دار بن سکے۔ دوپہر کو وہ لاؤنج سے گزر رہی تھی جب اسوار سامنے سے آ گیا۔ کیا بات ہے بیگم، آج کل تمہاری نظروں میں میرے لیے کچھ زیادہ ہی غصہ اور نفرت نظر آ رہی ہے، اسوار نے راستہ روک کر پوچھا تو شہیرہ نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے انسان کو شریف بننے کا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے آپ کی حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے چلی گئی جبکہ اسوار حیران کھڑا سوچنے لگا کہ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ خیر دن گزرتے گئے اور ایک دن وہ دادا جان سے اجازت مانگ رہی تھی کہ دادا جان، مجھے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے، پلیز اجازت دے دیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اب تم نکاح والی ہو، تمہیں گھر سے باہر جانے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اسوار کبھی اجازت نہیں دے گا، تو وہ سب کے سامنے غصے میں کہہ دیتی تھی کہ ٹھیک ہے، میں پھر نہیں جا رہی، مجھے کسی کی منتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ لیکن جب شادی کا دن آیا تو وہ گھر والوں سے جھوٹ بول کر نکل گئی کہ میری دوست بہت بیمار ہے اور مجھے اسے دیکھنے ہسپتال جانا ہے، اور پھر وہی ہوا جب اسوار نے اسے شادی ہال میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور گھر والوں کو دھوکہ دیا، اس کی تو تمہیں سزا ملے گی، اسوار نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے اسوار نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر دادا جان کو تمہارے اس جھوٹ کا پتہ چل گیا تو حویلی میں کتنا بڑا طوفان آئے گا؟ اسوار نے غصے سے اسے گھورا تو شہیرہ نے روحانسی آواز میں جواب دیا، آپ مجھے کبھی اجازت نہ دیتے اور میری دوست کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، میں اسے کیسے اکیلا چھوڑ دیتی؟ اسوار نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولا، تمیز اور سچائی سے بات کریں تو میں خود تمہیں چھوڑ کر آتا، لیکن تم نے جھوٹ اور دھوکے کا راستہ چنا جو مجھے سخت ناپسند ہے۔ اسے غصے سے گاڑی میں بٹھا کر گھر لاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی سب حیران ہو گئے
کہ یہ دونوں ساتھ کیسے آئے اور شہیرہ نے اتنے بھاری کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ شہیرہ کی تو جان نکل رہی تھی کہ اب اسفار سب کو سچ بتا دے گا اور دادا جان اسے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، لیکن اسفار نے اس کی عزت بچا لی اور نہایت اطمینان سے بولا، دادا جان میں نے سوچا کہ میں بھی اس کی دوست کا پتہ لے لوں اور واپسی پر اسپتال سے اسے پک بھی کر لوں تاکہ اسے اکیلے نہ آنا پڑے۔ یہ سن کر شہیرہ کا دل شرمسار بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر والوں کو سچ پتہ چل جاتا تو واقعی بہت ڈانٹ پڑتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، اسفار آج تم نے میری عزت بچا لی، اگر دادا جان کو سچ پتہ چل جاتا تو قیامت آ جانی تھی۔ میں واقعی تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے اسفار کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا اور شہیرہ نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ شہیرہ تم اسفار بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو کتنے اچھے اور سلجھے ہوئے انسان ہے۔ کومل نے شہیرہ کے پاس بیٹھتے ہوئے ہمدردی کا ڈرامہ کیا تو شہیرہ نے الجھن سے جواب دیا، کومل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور ویسے بھی ہماری سوچ نہیں ملتی، تمہیں ان سے صاف بات کر لینی چاہیے ورنہ ساری زندگی روتی رہو گی۔ کومل نے ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر زہر اگلا تو شہیرہ نے پریشانی سے سر ہلایا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو کومل، لیکن مجھے ان سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ کومل دل ہی دل میں بہت خوش تھی کیونکہ اس نے ایک نئی سم لے کر اسفار کو شہیرہ کے نام سے میسج کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ گفٹ والی نائٹی بھی اسی نے اسفار کے نام سے شہیرہ کو بھیجی تھی تاکہ شہیرہ اسفار سے شدید نفرت کرے۔ اسی طرح اسفار اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اسے اسی نئے نمبر سے میسج آیا، یہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے اور میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ بالکل پسند نہیں ہے۔ اسفار نے میسج پڑھ کر موبائل سختی سے پکڑا۔ اس کا دل تو چاہا کہ وہ بھی چاہ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگائے، لیکن وہ غصہ ضبط کر لیتا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ لڑکی اور کتنی بغاوت کرتی ہے، اسفار نے خود سے کہا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اگلے دن شہیرہ اپنی کزنز کے ساتھ بازار گئی جن میں کومل بھی شامل تھی۔ یار شہیرہ ذرا اس دکان پر چلتے ہیں، وہاں کپڑے بہت اچھے ملتے ہیں۔ کومل نے جان بوجھ کر اسے بازار کی بھیڑ والی جگہ کی طرف دھکیلا۔ اسی بازار کی بھیڑ میں ایک انجان لڑکے نے غلطی سے شہیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ارے عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکے نے کہا اور پھر جیسے اس نے شہیرہ کی شکل دیکھی تو فوراً معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، مجھے لگا میری بیوی ہے۔ شہیرہ نے اسے ایک عام سا واقعہ سمجھا اور بولی، کوئی بات نہیں بھائی، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ لیکن کومل نے پیچھے کھڑے ہو کر چپکے سے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تصویریں کھینچ لی تھیں اور دل میں مسکراتے ہوئے بولی، اب آئے گا اصل مزہ اور یہ شادی ٹوٹ کر رہے گی۔ اسفار دفتر میں بیٹھا ایک بہت ضروری میٹنگ میں مصروف تھا جب اسی نمبر سے میسج آیا۔ اسے بے دھیانی میں موبائل کی اسکرین دیکھی تو اس میں شہیرہ رسنجان لڑکے کے ہاتھ پکڑے تصویر تھی اور نیچے لکھا تھا کہ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، آج ہم بازار میں ملے تھے۔ یہ پڑھ کر اسفار کی آنکھوں میں شدید غصہ اترا اور اس نے سختی سے مٹھیاں بھیج لیں۔ سر آپ کی میٹنگ چل رہی ہے اور آپ کا دھیان موبائل میں ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ مینیجر نے گھبرا کر پوچھا تو اسفار نے دانت پیستے ہوئے اپنی فائل زور سے میز پر ماری۔ میٹنگ ابھی کینسل کرو، مجھے اسی وقت گھر جانا ہے، ایک بہت ضروری مسئلہ حل کرنا ہے۔ اسفار کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ اسفار غصے کو دباتے ہوئے سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا جہاں سب گھر والے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دادا جان، میں چاہتا ہوں کہ میری اور شہیرہ کی رخصتی جلد از جلد ہو جائے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اسفار کی اس اچانک بات پر پورے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو اسفار؟ ابھی تو شہیرہ کی یونیورسٹی کی پڑھائی بھی باقی ہے اور ہم نے وعدہ کیا تھا۔ تائی جان نے حیرت سے پوچھا، پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اسفار نے سخت لہجے میں جواب دیا تو کومل کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو طلاق دینی تھی۔ کومل دل ہی دل میں بڑبڑائی جبکہ دادا جان نے خوشی سے جواب دیا، یہ سب تو بہت اچھی بات ہے پتر، ہم اگلے ہفتے ہی رخصتی کر لیتے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا۔ کومل کو امید تھی کہ وہ تصویریں دیکھ کر اسفار پورے گھر کے سامنے طلاق کا اعلان کرے گا، لیکن یہاں تو پانسا ہی پلٹ گیا تھا۔ شہیرہ بھی شاک رہ گئی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور اسفار اچانک اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے۔
کومل کو اپنی ساری پلاننگ فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور اسفار کو اسی نئے نمبر سے میسج کیا، جب میں نے آپ کو اتنی بار کہا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ میرے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو میری تصویر دیکھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا؟ وہ حیران تھی کہ میسج پر صرف بلو ٹک لگتے ہیں، یعنی وہ پڑھ لیتا ہے لیکن اسفار کوئی جواب نہیں دیتا۔ پتہ نہیں یہ انسان کس مٹی کا بنا ہے، اسے غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ کومل نے جھنجھلا کر موبائل بیڈ پر پھینکا۔ دوسری طرف شہیرہ اپنے کمرے میں پریشان چکر کاٹ رہی تھی کیونکہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کومل اس کے کمرے میں آئی اور اسے ورغلانے لگی۔ شہیرہ، تم جا کر اسفار سے خود بات کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے گا، آخر تم اس کی بیوی ہو۔ کومل کی اس ہمدردی پر شہیرہ اس کے کہنے میں آ کر اسفار کے کمرے میں چلی گئی۔ اسفار لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب شہیرہ اندر داخل ہوئی، اسفار، مجھے بھی رخصتی نہیں کرنی، آپ سب کو منع کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کو میری پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں؟ شہیرہ نے روحانسی ہو کر کہا تو اسفار نے لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم بازار میں اپنی پسند ناپسند پوری کر سکتی ہو تو رخصتی سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ اسفار نے طنزیہ انداز میں اسے اس تصویر کا تانا دیا، لیکن شہیرہ کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، شہیرہ نے الجھن سے کہا تو اسفار نے سرد اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، تمہاری یونیورسٹی شادی کے بعد بھی جاری رہے گی، لیکن دادا جان کا فیصلہ آخری ہے۔ اب چپ چاپ جا کر اپنی شاپنگ کی تیاری کرو اور مجھے مزید تنگ مت کرو۔ تائی جان، شہیرہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ جاؤ، میں آ جاؤں گی، شاید اسے کسی دوست سے ملنا تھا بازار میں۔ کومل نے گھر آ کر سب سے بڑی معصومیت سے جھوٹ بولا تو شہیرہ کی ماں پریشان ہو گئی اور غصے سے بولی، وہ اکیلی کیسے آئے گی؟ تم اسے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ اصل میں کومل نے بازار میں جان بوجھ کر شہیرہ کو اکیلا چھوڑ دیا تاکہ گھر والوں کے دل میں شک ڈال سکے۔ وہاں بازار میں شہیرہ اکیلی پریشان کھڑی تھی، کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا اور شام ڈھل رہی تھی۔ تبھی اسفار اپنی گاڑی میں فرشتے کی طرح آ گیا۔ اس نے غصہ کرنے کے بجائے اسے گاڑی میں بٹھایا اور شاپنگ مال لے گیا، جہاں اس نے شہیرہ کو اس کی پسند کی شاپنگ کروائی اور پھر ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں ڈنر بھی کروایا۔ شام سے رات ہو گئی اور آخر شہیرہ اسفار کے ساتھ آتی دکھائی دی تو سب کی جان میں جان آئی۔ اسفار کہنے لگا، اصل میں اپنی ہونے والی بیوی کو خود شاپنگ کروانا چاہ رہا تھا، پھر ڈنر کرتے ہمیں دیر ہو گئی۔ کومل یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ جب شہیرہ کا موبائل اور پرس اس کے پاس تھا تو اسفار کو اس کی لوکیشن کیسے پتہ چلی؟ شہیرہ اپنے کمرے میں آ کر اسفار کے کیئرنگ رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اسے اس رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسفار، آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا میں سوچتی تھی، شہیرہ نے ڈنر ٹیبل پر مسکراتے ہوئے کہا تو اسفار نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ابھی تو تم نے میرا اچھا روپ دیکھا ہی، کہاں ہے بیگم؟ آج تو میری بیٹی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، شہیرہ کی ماں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو شہیرہ شرما گئی۔ اسے اب اسفار سے کوئی شکایت نہیں تھی اور وہ دل سے اس رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ شادی والا دن آن پہنچا تھا، سب مہمان جمع تھے، لیکن عین نکاح کی تجدید کے وقت اسفار نے کھڑے ہو کر رخصتی سے منع کر دیا اور بولا، جب تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور تم نے بار بار مجھے نئے نمبر سے میسیجز کیے ہیں، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اب کس منہ سے دلہن بن کر کھڑی ہو؟ اب میں تم سے نہیں بلکہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ کومل کو لگا کہ اس کی تو قسمت ہی جاگ گئی ہے۔ وہ فوراً سے آگے آئی اور معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں اسفار، اصل میں یہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری عزت بچانے کے لیے تم سے شادی کر سکتی ہوں، کیونکہ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہوں۔ وہی موقع تھا کہ اسفار نے ایک زوردار تھپڑ کومل کے منہ پر رسید کیا اور سب کو حقیقت بتائی کہ مجھے کبھی بھی یقین نہیں تھا، جو الٹے سیدھے پیغامات مجھے آتے ہیں وہ شہیرہ کر سکتی ہے۔ شہیرہ منہ پھٹ ضرور ہے مگر وہ منافق نہیں کہ پیٹھ پیچھے وار کرے۔ پھر جب میں نے ایک دن شہیرہ کا موبائل چیک کیا تو اس میں کوئی ایسا چکر نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کومل کی سازش ہے، جو بازار میں بھی اس دن ہمارے ساتھ تھی، اور بازار میں شہیرہ کو اکیلا چھوڑنے کی اطلاع بھی مجھے کومل کے ڈرائیور سے ملی تھی۔
بس یہی سب سوچ کر سامنے لانے کے لیے آج میں نے یہ ڈرامہ کیا اور یہ خود اپنے جال میں پھنس گئی۔ دادا جان نے غصے سے کھڑے ہو کر فیصلہ سنایا۔ کومل، تم نے اس گھر کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ تم اپنے والدین کے ساتھ آج ہی گاؤں واپس جاؤ گی اور سویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ کومل کے ذلیل ہو کر جانے کے بعد اسوار اور شہیرہ کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ کمرے میں اسوار اسے مسکرا کر کہتا ہے، جو بھی تمہیں پسند ہے وہ پہنو، مجھے تمہارے ماڈرن ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف میرے سامنے۔ تو شہیرہ بھی مسکرا کر وعدہ کرتی ہے، اسوار، آج کے بعد میں وہی پہنوں گی جو آپ کو پسند ہوگا، میں نے آپ کو دل سے اپنا لیا ہے۔ شہیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسوار نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے جواب دیا، وعدہ رہا بیگم، اب ہم ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کریں گے۔ اسوار، آپ میرا دماغ مت کھائیں، مجھے یونیورسٹی جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شہیرہ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو اسوار بیڈ پر ٹیک لگائے مسکرانے لگا، بیگم، ابھی تو شادی کو بمشکل 1 ہفتہ ہوا ہے اور تم ابھی سے اپنے شوہر کو دماغ کھانے کا طعنہ دے رہی ہو۔ شہیرہ نے پلٹ کر اسے گھورا اور بولی، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میری پڑھائی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اسوار ہنستا ہوا اٹھا اور اس کے قریب آ کر بولا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں خود تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کروں گا، آخر میری خوبصورت بیوی شادی کے بعد پہلی بار جا رہی ہے۔ شہیرہ کا غصہ تھوڑا کم ہوا اور وہ بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے گیٹ سے تھوڑا دور ہی اتارنا، میں نہیں چاہتی کہ سب مجھ سے فضول کے سوالات کریں۔ اسوار نے ابرو اچکایا اور بولا، کیوں بھائی، کسی کو بتانے میں کیا حرج ہے کہ تم ملک اسوار کی بیوی ہو؟ شہیرہ نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور بولی، آپ کو نہیں پتا میری دوستیں کتنا دماغ کھاتی ہیں، بس آپ میری بات مان لینا۔ اسوار نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی اور دونوں گھر سے نکل گئے۔ یونیورسٹی پہنچ کر شہیرہ گاڑی سے اتری ہی تھی کہ اس کا کلاس فیلو احسن وہاں آ گیا اور بے تکلفی سے بولا، ارے شہیرہ، تم اتنے دن کہاں غائب تھی؟ ہم سب تمہیں کلاس میں بہت مس کر رہے تھے۔ احسن کا یوں بے تکلفی سے بات کرنا اسوار کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے سنجیدگی سے بولا، ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ احسن نے حیرت سے اسوار کو دیکھا اور بولا، میں شہیرہ کا کلاس فیلو ہوں، اور آپ کون ہیں؟ اسوار نے گاڑی سے باہر قدم رکھا اور شہیرہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اس کا شوہر ہوں اور آئندہ میری بیوی سے ذرا سا فاصلے سے بات کرنا۔ شہیرہ نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی، جبکہ احسن کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور وہ کھسیا کر وہاں سے چلا گیا۔ شہیرہ نے اسوار کو گاڑی کی طرف دھکیلتے ہوئے غصے سے بولی، آپ کو کس نے کہا تھا ہیرو بننے کو؟ میں خود اس سے بات کر لیتی۔ اسوار نے ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، بیگم، شوہر ہوں تمہارا، میرا حق بنتا ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ تم صرف میری ہو۔ اب جاؤ اپنی کلاس لو اور چھٹی کے وقت میں یہیں ملوں گا۔ شہیرہ پیر پٹکتی ہوئی اندر جانے لگی تو پلٹ کر بولی، آپ کو تو میں شام کو گھر آ کر بتاؤں گی۔ اسوار نے بھی مسکرا کر جواب دیا، مجھے تمہاری دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیگم، بس ٹائم پر باہر آ جانا، مجھے انتظار رہے گا۔ شہیرہ، تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ تمہارے شوہر اتنے ہینڈسم اور روبدار ہیں۔ زارا نے کینٹین میں شہیرہ کے پاس بیٹھتے ہوئے چھیڑا تو شہیرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہینڈسم کی بچی، تو میں جانتی نہیں، وہ بہت غصے والے ہیں، اور آج صبح جو انہوں نے احسن کے ساتھ کیا، اس کے بعد تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان سے بات ہی نہ کروں۔ احسن تو بیچارہ ویسے ہی ڈرپوک ہے، وہ تو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ زارا ہنسنے لگی اور بولے، لیکن یار، شوہر کو پوزیسو ہونا چاہیے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ شہیرہ نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرا اور بولی، محبت کی بچی، ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے تھوڑی سپیس دیں، لیکن مجال ہے جو وہ مجھے اکیلا چھوڑیں۔ تم دیکھنا آج چھٹی کے وقت میں انہیں کیسے تنگ کرتی ہوں، میں ان کی گاڑی میں بیٹھوں گی ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ رکشے میں جاؤں گی۔ زارا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور بولی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہارے خاوند کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ شہیرہ نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر منت کی، پلیز یار، میری خاطر اتنا تو کر سکتی ہو نا۔ آخر کو چھٹی کا وقت ہو گیا اور دونوں لڑکیاں یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر اسوار اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی نظریں گیٹ پر جمی تھیں۔ جیسے ہی شہیرہ باہر نکلی، اس نے زارا کو اشارہ کیا اور دونوں تیزی سے دوسری طرف کھڑے ایک رکشے کی طرف مڑ گئی۔
اسوار نے یہ دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا ان کے پیچھے آیا اور شہیرہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ بیگم، یہ کون سا نیا مذاق ہے؟ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم رکشے کی طرف جا رہی ہو۔ شہیرہ نے نظریں چرا کر زارا کی طرف دیکھا جو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ میں نے آپ سے صبح ہی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ نے میری کلاس کے لڑکوں کے سامنے میرا تماشا بنایا تھا۔ شہیرہ نے ہمت کر کے جواب دیا تو اسفار نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر مدھم مگر سنجیدہ آواز میں بولا، شہیرہ ضد مت کرو، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو ورنہ مجھے تمہیں اٹھا کر گاڑی تک لے جانا پڑے گا اور پھر یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے کہ ملک اسفار اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ شہیرہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ لڑکے لڑکیاں انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی گاڑی کی طرف چل دی جبکہ اسوار ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ زارا کو دیکھ کر بولا، شکریہ سسٹر، میری بیوی کا خیال رکھنے کے لیے، اور پھر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی شہیرہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ بہت برے ہیں اور ظالم بھی، اسوار نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ظالم شوہر کی کیوٹ بیوی، اب جلدی سے موڈ ٹھیک کر لو کیونکہ ہم سیدھا گھر نہیں جا رہے۔ شہیرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسوار نے گاڑی کا رخ ایک بڑے سے شاپنگ مال کی طرف موڑتے ہوئے جواب دیا، تم صبح سے مجھ سے ناراض ہو تو میں نے سوچا کہ اپنی بیگم کو کچھ اچھا سا لنچ کرواؤں اور تھوڑی شاپنگ بھی تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ شہیرہ کے دل میں ہلکی سی خوشی محسوس ہوئی لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، لنچ اور شاپنگ سے آپ کی صبح والی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ اسوار نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، معاف مت کرنا، لیکن کم از کم آئس کریم تو کھا لینا، شاید اس سے تمہارا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور شہیرہ بھی اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکی۔ اسوار، مجھے یہ والا سوٹ بالکل پسند نہیں آیا، آپ کی چوائس اتنی بورنگ کیوں ہے؟ شہیرہ نے مال کے ایک مہنگے برانڈ میں کھڑے ہو کر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ اسوار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سوٹ واپس ریک میں لٹکا دیا۔ بیگم، میری چوائس بورنگ نہیں ہے بلکہ بہت کلاسک ہے، ویسے بھی تم پر تو ہر رنگ اچھا لگتا ہے، بس تھوڑی سی تمیز سے پہنا جائے۔ اسوار کی اس بات پر شہیرہ نے اسے گھورا اور ایک جدید سٹائل کا لباس اٹھا کر بولی، مجھے یہ چاہیے اسوار۔ اسوار نے اس کے لباس کو غور سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، یہ تم صرف ہمارے کمرے میں پہن سکتی ہو، باہر جانے کے لیے تو کوئی ڈھنگ کے کپڑے پسند کرو۔ شہیرہ نے پیر پٹکتے ہوئے وہ لباس وہیں رکھا۔ آپ تو مجھے شاپنگ کے نام پر بھی قید کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں کر رہی کوئی شاپنگ۔ اسوار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے بولا، اچھا بابا، غصہ مت کرو، جو دل کرتا ہے لے لو، لیکن میری ایک شرط ہے، لنچ کا بل تم ادا کرو گی۔ شہیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میں کیوں بل دوں گی؟ میرے پاس تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسوار اونچی آواز میں ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ کی طرف چل دیا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کو بل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تو میں بس تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لنچ ٹیبل پر بیٹھتے ہی شہیرہ نے مینیو کارڈ اٹھا لیا اور ڈھیر سارا آرڈر دے دیا۔ اسوار اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور بولا، بیگم، اتنی چھوٹی سی تو تم ہو، یہ سارا کھانا کہاں جائے گا؟ شہیرہ نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے جواب دیا، آپ کو اس سے کیا، میں جتنا مرضی کھاؤں، آپ بس بل دینے کی تیاری کریں۔ ابھی وہ دونوں کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اسوار کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کال سنی تو اس کے چہرے کے تاثرات یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ دادا جان، آپ پریشان نہ ہو، میں شہیرہ کو لے کر سیدھا گھر ہی آ رہا ہوں۔ شہیرہ نے لقمہ چباتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اسوار، دادا جان ٹھیک تو ہیں؟ اسوار نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، حویلی میں کوئی پرانا مہمان آیا ہے اور دادا جان چاہتے ہیں کہ ہم فوراً سے واپس پہنچیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ مہمان ہمارے لیے کوئی نئی مشکل لایا ہے یا پرانی یادیں، بس تم جلدی سے کھانا ختم کرو، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ دادا جان، ہم آ گئے، یہ کون سا پرانا مہمان ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں اتنی جلدی بلا لیا؟ اسوار نے حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی قدرے اونچی آواز میں پوچھا تو سامنے صوفے پر بیٹھی ایک روبدار خاتون کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ارے واہ، میرا بھتیجا تو مجھے دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ زبیدہ پھپھو نے اپنی مخصوص طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو شہیرہ جو اسوار کے پیچھے کھڑی تھی گھبرا کر تھوڑا اور پیچھے ہو گئی۔ پھپھو، آپ یہاں اچانک، سب خیریت تو ہے؟ اسوار نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا تو زبیدہ کی نظریں سیدھا شہیرہ کے جدید کپڑوں پر جا کر ٹک گئیں۔ خیریت ہی ہے، بس سوچا دیکھ لوں کہ حویلی کے اصول ابھی بھی وہی ہیں یا اس ماڈرن بہو کے آنے سے سب کچھ بدل گیا ہے۔
یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے شہیرہ؟ سر پر دوپٹہ تک نہیں؟ زبیدہ پھپھو نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو شہیرہ نے جلدی سے اپنا اسکارف درست کیا۔ السلام علیکم پھپھو جان، وہ اصل میں ہم سیدھا یونیورسٹی سے شاپنگ مال چلے گئے تھے، اسی لیے کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملا۔ شہیرہ نے دھیمی آواز میں صفائی دی تو زبیدہ نے منہ چڑھایا۔ یونیورسٹی جاتی ہو تو کیا تمیز بھی وہیں چھوڑ کر آتی ہو؟ ہمارے دور میں تو لڑکیاں گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی، نکلتی تو چادر میں لپٹ کر نکلتی تھی۔ زبیدہ نے طنز کیا تو اسفار سے رہا نہ گیا۔ پھپھو، دور بدل گیا ہے اور میری بیوی کو اچھے برے کی پہچان بہت اچھی طرح ہے۔ میں نے خود اسے یہ کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسفار کے دو ٹوک جواب پر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ دادا جان نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کہنکاٹتے ہوئے کہا، بس کرو زبیدہ، بچی ابھی تھک کر آئی ہے، اسے آرام کرنے دو، اور اسفار تم بھی جا کر فریش ہو جاؤ۔ رات کے کھانے پر ہم ایک بہت ضروری بات طے کریں گے جس کے لیے تمہاری پھپھو خاص طور پر گاؤں سے یہاں آئی ہیں۔ شہیرہ نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے پریشانی سے اسفار کی طرف دیکھا اور پوچھا، اسفار مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھپھو یہاں کون سا ضروری فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہیں؟ کومل والا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا جب یہ نئی ٹینشن آ گئی۔ اسفار نے دروازہ بند کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بیگم، رات کے کھانے پر ہی پتہ چلے گا، یہ نیا طوفان کس رخ جائے گا۔ بس تم ذرا ذہنی طور پر تیار رہنا۔ دادا جان، میں سیدھے الفاظ میں بات کرنے کی عادی ہوں اور میری نظر میں یہ لڑکی اسفار کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ زبیدہ پھپھو نے کھانے کی میز پر بم پھوڑا تو شہیرہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا اور زوردار آواز پیدا ہوئی۔ اسفار نے غصے سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ پھپھو جان، آپ میرے اور شہیرہ کے نکاح اور رخصتی کے بعد یہ بات کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ میری بیوی ہے اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ زبیدہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، تم شہر کی ان ماڈرن لڑکیوں کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں گھر نہیں بساتی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہیرہ کل میرے ساتھ گاؤں جائے گی اور وہاں رہ کر حویلی کے طور طریقے سیکھے گی۔ جب تک یہ مکمل سکھڑ نہیں بن جاتی اس کی یونیورسٹی بند رہے گی۔ شہیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے بسی سے اسفار کی طرف دیکھنے لگی۔ دادا جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو جان؟ میرے تو فائنل پیپر سر پر ہے، میں گاؤں کیسے جا سکتی ہوں؟ شہیرہ نے روحانسی آواز میں دادا جان سے التجا کی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھو بیٹا، زبیدہ کی بات میں تھوڑا وزن تو ہے، حویلی کی بڑی بہو ہونے کے ناطے تمہیں سارے کام آنے چاہیے۔ دادا جان کے اس جواب پر اسفار نے برداشت نہ ہوا اور وہ کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، دادا جان اور پھپھو جان، کان کھول کر سن لیں، شہیرہ میری بیوی ہے، کوئی نوکرانی نہیں جسے ٹریننگ کے لیے گاؤں بھیجا جائے۔ اس کا کام پڑھنا ہے اور وہ پڑھے گی۔ اگر کسی کو اس گھر میں شہیرہ کے رہنے سے مسئلہ ہے تو میں کل ہی اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اسفار کی اس دو ٹوک اور سخت بات پر پورے ڈائننگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ زبیدہ پھپھو کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم ایک کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنی پھپھو اور دادا جان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو؟ اسفار نے شہیرہ کا بازو پکڑا اور اسے کرسی سے اٹھاتے ہوئے بولا، میں صرف اپنی بیوی کے حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کریں گے جس سے خاندانی روایات کو ٹھیس پہنچے۔ چلو شہیرہ، ہمیں اور بھوک نہیں ہے۔ اسفار اسے لیے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو شہیرہ کا دل اپنے شوہر کے اس قدر مضبوط سپورٹ پر تشکر سے بھر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ اسفار کے گلے لگ کر رونے لگی تو اسفار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، رو مت بیگم، جب تک ملک اسفار تمہارے ساتھ کھڑا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے دور کر کے کسی گاؤں نہیں لے جا سکتی۔ اسفار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں دادا جان سچ میں ناراض ہو کر ہمیں گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ شہیرہ نے صبح اٹھتے ہی پریشانی سے کہا تو اسفار نے تولیہ کرسی پر پھینکتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، بیگم، تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو۔ دادا جان مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اسی لیے وہ کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے گھر ٹوٹے۔ شہیرہ نے سکھ کا سانس لیا لیکن اس کی یہ تسلی زیادہ دیر نہ رہی کیونکہ ناشتے کی میز پر زبیدہ پھپھو نے ایک نیا تیر پھینکا۔ آج میری کچھ خاص سہیلیاں اور گاؤں سے مہمان آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آج رات کا سارا کھانا ہماری ماڈرن بہو اپنے ہاتھوں سے بنائے تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ اسے کتابوں کے علاوہ کچن کا کچھ بھی پتہ ہے یا نہیں۔ زبیدہ کی اس بات پر شہیرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ اسے تو ٹھیک سے چائے بھی بنانی نہیں آتی تھی۔
وہ بے بسی سے اسفار کی طرف دیکھنے لگی۔ دادا جان نے بھی اس بار پھپھو کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، زبیدہ ٹھیک کہہ رہی ہے پتر، آج تم سب کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاؤ۔ اسفار کچھ بولنے لگا تو شہیرہ نے میز کے نیچے سے اس کا پاؤں دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مسکرا کر بولی، جی پھپھو جان میں بنا لوں گی۔ ناشتے کے بعد اسفار اسے کمرے میں لے جا کر غصے سے پوچھا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں تو انڈا بھی ابالنا نہیں آتا، اتنے لوگوں کا کھانا کیسے بناؤ گے؟ شہیرہ نے روحانسی ہو کر جواب دیا، تو میں کیا کرتی؟ اگر میں منع کرتی تو پھپھو جان پھر سے میری یونیورسٹی پر بات لے آتی۔ اب آپ ہی کچھ کریں ورنہ میری تو بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ اسفار ہنس پڑا اور اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا، میری بیوی کی عزت اتنی آسانی سے کم نہیں ہوگی۔ تم کچن میں جاؤ، میں آفس جانے کا بہانہ کر کے پچھلے دروازے سے واپس آتا ہوں۔ اور پھر دونوں میاں بیوی نے کچن میں جو ادھم مچایا وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اسفار نے انٹرنیٹ پر ریسپی لگا کر پیاز کاٹے تو اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ شہیرہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، واہ ملک اسفار، آج تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسفار نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے جواب دیا، یہ آنسو پیاز کے نہیں بلکہ اپنی قسمت پر ہیں کہ کہاں میں آفس میں آرڈر چلاتا تھا اور آج اپنی بیگم کی عزت بچانے کے لیے کچن میں کھڑا ہوں۔ بس دعا کرو کہ کھانے میں نمک مرچ ٹھیک رہے، ورنہ پھپھو جان تو ہمیں کچا چبا جائیں گی۔ اور شہیرہ اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ شام کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور سب مہمانوں کے ساتھ زبیدہ پھپھو بھی بڑی ہی تنقیدی نگاہ سے تمام ڈشز کو دیکھ رہی تھی۔ شہیرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی خامی نہ نکل آئے، جبکہ اسفار نہایت ہی اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھپھو نے پہلا نوالا منہ میں رکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ انہوں نے حیرت سے شہیرہ کو دیکھا اور کڑوے لہجے میں بولی، کھانا تو تم نے بالکل گاؤں کے ذائقے جیسا بنایا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ اسفار نے فوراً مسکراتے ہوئے لقمہ توڑا اور بولا، پھپھو جان میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری بیوی بہت ٹیلنٹڈ ہے، بس وہ ہر وقت دکھاوا نہیں کرتی۔ مہمانوں نے بھی کھانے کی بہت تعریف کی تو دادا جان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، بھائی واہ شہیرہ بہو، تم نے تو آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہیرہ نے تشکر بھری نظروں سے اسفار کی طرف دیکھا جس نے آنکھ مار کر اسے داد دی، لیکن اس خوشگوار ماحول میں ٹوسٹ تب آیا جب کچن کی صفائی کرنے والی ماسی اچانک ڈائننگ روم میں آگے اونچی آواز میں بولی، بی بی جی وہ جو اسفار صاحب نے دوپہر کو پیاز کاٹتے ہوئے اپنی شرٹ پر سالن گرا لیا تھا نا، وہ میں نے دھونے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال دی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا اور زبیدہ پھپھو کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھیل گئی۔ انہوں نے کڑک دار آواز میں پوچھا، کون سے صاحب اور کیسا سالن؟ شہیرہ کے تو جیسے طوطے اڑ گئے، مگر اسفار نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کنکارتے ہوئے بولا، وہ پھپھو جان اصل میں دوپہر کو لنچ بریک میں کچن میں پانی پینے گیا تھا تو غلطی سے سالن کا ڈونگا مجھ پر گر گیا، ماسی اسی کی بات کر رہی ہے۔ پھپھو نے شکی نظروں سے دونوں میاں بیوی کو دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا تو پانی پیتے ہوئے پیاز بھی کٹ رہے تھے؟ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کہ شاندار کھانا کسی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شہیرہ شرمندگی سے سر جھکا گئی اور دادا جان بھی حیرت سے اسفار کو دیکھنے لگے تو اسفار نے بے ساختہ ہنستے ہوئے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، پھپھو جان آخر کو ہم دونوں ایک ٹیم ہیں اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کی مدد کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ دادا جان بھی اسفار کی اس حاضر دماغی اور اپنی بیوی کا ہر محاذ پر ساتھ دینے والے رویے پر مسکرائے بنا نہ رہ سکے اور پھپھو کو بھی خفت مٹانے کے لیے خاموش ہونا پڑا۔ اسفار آپ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دے رہے؟ میرے کل سے یونیورسٹی کے فائنل پیپرز شروع ہو رہے ہیں اور آپ میرا لیپ ٹاپ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ شہیرہ نے بیڈ پر بکھری کتابوں کو سمیٹتے ہوئے غصے سے کہا تو اسفار نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، بیگم تم پچھلے 4 گھنٹے سے مسلسل پڑھ رہی ہو، کتابی کیڑا بننے کا ارادہ ہے کیا؟ تھوڑا دماغ کو آرام دو ورنہ پیپر میں سب کچھ بھول جاؤ گی۔ شہیرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کو کیا پتا میری ڈگری کتنی مشکل ہے؟ اگر میرے نمبر کم آئے تو زبیدہ پھپھو کو ایک اور تانا مارنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اسفار ہنس پڑا اور اس کے قریب آ کر بولا، پھپھو جان تو کل ہی گاؤں واپس چلی گئی ہیں، اب تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی تم ملک اسفار کی بیوی ہو کر تم فیل بھی ہو گئی تو میں کون سا تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ شہیرہ نے تکیہ اٹھا کر اسفار کو مارا اور بولی،
आप تو چاہتے یہی ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں تاکہ آپ مجھے سارا دن کچن میں قید رکھیں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اسفار کا چھوٹا کزن علی اندر داخل ہوا۔ بھائی جان، آپ مجھے اپنی گاڑی کی چابی دے دیں، مجھے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ علی نے چابی مانگتے ہوئے دونوں میاں بیوی کو دیکھا جو ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ اسفار نے غصے سے علی کو گھورا اور بولا، تم نے دستک دینے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ اور کوئی گاڑی نہیں ملے گی، جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ علی نے منہ لٹکاتے ہوئے جواب دیا، بھابھی ذرا بھائی جان کو سمجھائیں، یہ خود تو آپ کو پڑھنے نہیں دے رہے اور مجھ پر خامخواہ غصہ نکال رہے ہیں۔ تو شہیرہ نے فوراً علی کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، اسفار آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ بیچارہ بچہ ہی تو ہے، دے دینا اسے چابی۔ اسفار نے جیب سے چابی نکال کر علی کی طرف پھینکی اور بولا، جلدی واپس آ جانا اور آئندہ دروازہ کھٹ کھٹا کر اندر آنا۔ علی شکریہ بھابھی کہتا ہوا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اسفار نے دوبارہ شہیرہ کی طرف رخ کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بیگم تم نے میرے کزن کو تو بچا لیا، اب اپنے آپ کو مجھ سے کیسے بچاؤ گی؟ شہیرہ نے جلدی سے اپنی کتابیں اٹھائی اور مسکراتے ہوئے بولی، میں تو بس یہ بتانا چاہتی تھی کہ میری تیاری مکمل ہو گئی ہے، اب آپ مجھے آرام کرنے دیں۔ اور اسفار اس کی معصومیت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسفار رات کے 2 بج گئے اور علی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے بہت، شہیرہ نے بیڈ پر رکھے اپنی یونیورسٹی کے نوٹ سائٹ پر کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ تو اسفار جو اب تک آنکھیں موندے لیٹا تھا فوراً اٹھ بیٹھا، بیگم تم تو خامخواہ پریشان ہو رہی ہو گئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہیں، میں ابھی کال ملاتا ہوں۔ اسفار نے اپنا موبائل اٹھا کر علی کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب اسفار کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کال ملاتا، اسفار کے فون کی اسکرین پر ایک انجان نمبر چمکا۔ اسفار بھائی، میں علی کا دوست سمیر بول رہا ہوں، ہم لوگ ڈیفینس والے ریسٹورنٹ کے باہر ہیں، یہاں کچھ لڑکوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا اور علی کو تھوڑی سی چوٹ بھی آئی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی تو اسفار نے فوراً سے بیڈ سے چھلانگ لگائی، تم لوگ وہیں رکو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اسفار نے جلدی سے شرٹ پہنی تو شہیرہ بھی دوپٹہ اوڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسفار میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے علی کی بہت فکر ہے۔ اسفار نے اسے سختی سے منع کرنا چاہا۔ شہیرہ یہ کوئی شاپنگ مال نہیں ہے کہ رات کے وقت ہے اور وہاں مسئلہ بنا ہوا ہے، تم گھر پر رہو۔ لیکن شہیرہ کہاں ماننے والی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں اور علی میرا بھی چھوٹا بھائی ہے، میں یہاں اکیلی بیٹھ کر پریشان نہیں ہو سکتی، آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں ورنہ میں دادا جان کو جگا دوں گی۔ اسفار نے بے بسی سے سر جھٹکا اور دونوں دبے پاؤں حویلی سے باہر نکل آئے۔ ریسٹورنٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ علی اور اس کے دوست کچھ باش لڑکوں کے ساتھ الجھ رہے تھے۔ اسفار نے گاڑی سے اترتے ہی اپنا روب دار آواز میں سب کو پیچھے ہٹنے کا کہا، کیا مسئلہ ہے اور میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کس نے کی؟ اسفار کے غصے اور شخصیت کے روب کو دیکھ کر وہ لڑکے تھوڑا سا گھبرا گئے۔ زبیر نے آگے بڑھ کر بتایا کہ بھائی جان، ان لڑکوں نے جان بوجھ کر علی کی گاڑی کو ہٹ کیا اور اب الٹا ہم سے ہر جانا مانگ رہے ہیں۔ اسفار نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ان لڑکوں کو سخت وارننگ دی کہ اگر انہوں نے شرافت سے راستہ نہ چھوڑا تو وہ واپس پولیس کو بلا لے گا۔ معاملہ رفع دفع ہونے کے بعد شہیرہ نے روتے ہوئے علی کا بازو پکڑا، تم ٹھیک تو ہو نا علی، ہم کتنا ڈر گئے تھے۔ علی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ دونوں کو اتنی رات گئے پریشان ہونا پڑا۔ اسفار نے علی کے کاندھے پر تھپکی دی اور سنجیدگی سے بولا، آئندہ اتنی رات گئے باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، گھر چل کر تمہاری چوٹ پر میڈیسن لگاتے ہیں، اور یاد رکھنا دادا جان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے ورنہ تمہارا گھر سے نکلنا ہی بند ہو جائے گا۔ علی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ اسفار بھائی اور شہیرہ بھابھی کتنے اچھے ہیں جو میری غلطی چھپا رہے ہیں۔ شہیرہ نے مسکراتے ہوئے اسفار کی طرف دیکھا اور بولی، آپ نے آج ثابت کر دیا کہ آپ صرف ایک اچھے شوہر ہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھے بڑے بھائی بھی ہیں۔ اسفار نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اور تم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم ایک بہت کیئرنگ بھابھی ہو، لیکن یہ مت سوچنا کہ اس تعریف کے بعد میں تمہیں کل پیپرز میں کوئی رعایت دوں گا، پڑھائی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی بیگم۔ آخر کار آج وہ دن بھی آ ہی گیا جب شہیرہ کی یونیورسٹی کے تمام پیپرز ختم ہو گئے۔ وہ خوشی خوشی گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے اسفار گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آج تو میری بیگم کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق ہے، لگتا ہے سارے پیپرز بہت اچھے ہوئے ہیں۔ اسفار نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو شہیرہ نے فخر سے گردن اکڑائی اور بولی،
بالکل، میں نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کی تھی. اب آپ کی زبیدہ پھپھو کو مجھے تانے دینے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اسوار ہنس پڑا اور بولا، پھپھو کو تو میں نے ویسے بھی چپ کروا دیا تھا، لیکن تمہاری اس کامیابی پر آج ایک شاندار سیلیبریشن تو بنتی ہے. چلو آج کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں لنچ کرتے ہیں. شہیرہ خوشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں ایک مشہور ریسٹورینٹ پہنچ گئے. ابھی انہوں نے آرڈر دیا ہی تھا کہ ایک ماڈرن سی لڑکی ان کے ٹیبل کے پاس آ کر رکی اور بڑی بے تکلفی سے بولی، ارے اسوار، تم یہاں؟ کتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. شہیرہ نے اس لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اسوار نے کھڑے ہو کر تمیز سے جواب دیا، جی سارا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سارا مسکرائی اور شہیرہ کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کون ہے؟ تمہاری کوئی نئی اسسٹنٹ؟ کیا یہ سننا تھا کہ شہیرہ کا پارا ہائی ہو گیا. اس نے اسوار کی طرف گھور کر دیکھا تو اسوار نے جلدی سے مسکراہٹ دباتے ہوئے تعارف کروایا، نہیں سارا، یہ میری نئی اسسٹنٹ نہیں بلکہ یہ میری باس یعنی میری بیوی شہیرہ ہے. شہیرہ کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو چکا تھا. سارا تھوڑی شرمندہ ہوئی اور مبارکباد دے کر وہاں سے چلی گئی. یہ کون تھی اور اتنی بے تکلفی سے کیوں بات کر رہی تھی؟ شہیرہ نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا تو اسوار آرام سے کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور چھیڑنے والے انداز میں بولا، یہ میری پرانی کولیگ ہے، ہم نے ایک ساتھ بزنس کا ایک پروجیکٹ کیا تھا، ویسے بہت اچھی لڑکی ہے. شہیرہ کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا. اچھا جی، اگر اتنی ہی اچھی تھی تو اس سے شادی کر لینی تھی، میرے گلے کیوں پڑ گئے؟ اسوار نے آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت محبت اور سنجیدگی سے بولا، بیگم تم بھول رہی ہو کہ تم میرے گلے نہیں پڑی، بلکہ میں نے دادا جان سے ضد کر کے تم سے نکاح کیا تھا، اور جہاں تک سارا کی بات ہے وہ تو صرف ایک کولیگ ہے، جبکہ تم میری جان ہو، میری عزت ہو. شہیرہ کا سارا غصہ اسوار کے ان چند محبت بھرے الفاظ سے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی. تو اسوار نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے آج مجھے پتہ چل گیا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اور کس قدر پوزیسو ہے. اب جلدی سے کھانا کھاؤ ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم ابھی بھی جل رہی ہو. شہیرہ نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا اور بولی، میں کسی سے نہیں جلتی، بس آپ آئندہ اس کولیگ سے ذرا دور رہیے گا. اور پھر دونوں ایک خوشگوار موڈ میں لنچ کرنے لگے. دادا جان، آج تو حویلی میں جشن کا دن ہے. میری بیوی نے اپنی یونیورسٹی کا آخری امتحان میں پورے ڈپارٹمنٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اسوار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی خوشی سے اعلان کیا تو شہیرہ شرماتے ہوئے اس کے پیچھے چھپنے لگی. ارے واہ، یہ تو واقعی بڑی خوشخبری ہے. جیتے رہو پتر، تم نے واقعی ہمارا اور اسوار کا سر فخر سے بلند کر دیا. دادا جان نے خوشی سے شہیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگے. اسی وقت زبیدہ پھپھو بھی وہاں آ گئی جو کچھ دن پہلے ہی گاؤں سے واپس آئی تھی. انہوں نے شہیرہ کو آگے بڑھ کر اپنے گلے لگا لیا اور نم آنکھوں سے بولی کہ مجھے معاف کر دو شہیرہ، میں نے تمہیں سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے. مجھے لگتا تھا یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، لیکن تم نے اپنی تعلیم اور اس گھر دونوں کو بہت خوبی سے سنبھالا ہے. سچ تو یہ ہے کہ انسان کا لباس نہیں بلکہ اس کی نیت اور اخلاق ماڈرن ہونا چاہیے. شہیرہ نے مسکراتے ہوئے پھپھو کے ہاتھ چومے اور محبت سے بولی، پھپھو جان، آپ تو میری ماں جیسی ہیں اور بڑوں کا کام معافی مانگنا نہیں دعائیں دینا ہوتا ہے. آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اسوار نے مسکراتے ہوئے دادا جان کی طرف دیکھا اور فخری انداز میں بولا، دیکھا دادا جان، میں نہ کہتا تھا میری پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی. دادا جان ہنس پڑے اور بولے، ہاں بھائی، مان گئے تمہاری پسند کو. ویسے آج مجھے کومل کے والدین کا گاؤں سے فون آیا تھا. وہ رو رہے تھے کہ کومل اپنی حسد اور چالاکیوں کی وجہ سے وہاں بھی رشتوں میں دراڑیں ڈال رہی ہے اور اب اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا کوئی رشتہ بھی قبول نہیں کر رہا. سچ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں گرتا ہے. دھوکہ دینے والوں کا انجام ہمیشہ سے برا ہی ہوا ہے. اسوار نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور بولا، دادا جان، حسد انسان کو ہمیشہ اندر سے کھا جاتا ہے. کومل نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہی ہے. شہیرہ نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اسوار جیسا مضبوط اور سچا جیون ساتھی دیا. رات کے وقت جب دونوں اپنے کمرے میں آئے تو اسوار نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیگم، آج تم نے واقعی کمال کر دیا ہے. میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے.
اسفار نے خوبصورت سا سرخ جوڑا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا شہیرہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے اسفار؟ شہیرہ نے حیرت سے پوچھا تو اسفار نے ڈبیا کھول کر اس میں موجود ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری محنتی اور خوبصورت بیوی کے لیے ایک میری طرف سے تحفہ ہے۔ اب تم اسے پہن کر مجھے وہ سارے تانے واپس کر سکتی ہو جو تم نے اس نائٹی والے گفٹ پر مجھے دیے تھے، جو کومل نے میرے نام سے تمہیں بھیجا تھا۔ تو شہیرہ بے ساختہ ہنس پڑی اور انگوٹھی پہنتے ہوئے بولی، آپ کو وہ بات ابھی تک یاد ہے؟ آپ واقعی بہت ضدی ہیں۔ اسفار نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ضدی نہیں بیگم، بس تم سے بے پناہ محبت کرنے والا ایک عام سا شوہر ہوں، جس کی دنیا اب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ شہیرہ نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولی، اور میری دنیا بھی اب صرف آپ سے ہے اسفار سائیں۔